अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी 2023 आपके सवालात और उनके जवाबात। अच्छा जनाब, सब में पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑनलाइन कोर्स करने वाले हजरात हैं वो 0345 619 0443 पर रब्ता कर सकते हैं। आप चाहे किसी मुल्क किसी शहर में हों, अगर आप हमारे इस ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की मैं आपको बल्कि आउटलाइन भी इसमें दिखा देता हूँ। असल में ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, ये कोर्स बेसिकली ये है कि ट्रेडिंग की किस तरह जाती है। तो आप दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो आपको ये देखिए आपके सामने ये स्लाइड आ गई है और इस स्लाइड में इस कोर्स की सारी आउटलाइन है कि कैसे कैपिटल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, ट्रेड की प्लानिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट्स और सेक्टर सिलेक्शन कैसे और क्यों करना चाहिए, एंट्री और एग्ज़िट कैसे होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टाइप ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं और कौन सा एनालिसिस हमें आना चाहिए और कौन सा एनालिसिस हमें समझना आना चाहिए। मतलब किस एनालिसिस को हम पढ़ के समझ सकें और किस को हम सीखें जिससे हमारी ट्रेडिंग बेहतर हो सके, और ये ट्रेडिंग ऑन लेवल्स क्या चीज़ है और हम किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और आप सीख सकेंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकेंगे। अच्छा जनाब, चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। सब में पहला कमेंट जो हमारे सामने आ रहा है वो है वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट ऑन सिस्टम लिमिटेड एवीएन ऑक्टोपस ऑन करंट रेट। सर जी आपकी मेहरबानी, आपने कमेंट किया, मगर इतने सारे स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि और भी जो लोग यहाँ होते हैं उनके कमेंट्स के भी जवाब देने होते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पूछ सकते हैं और वो भी रोज़ाना नहीं पूछ सकते, ताकि सबको ये मौका मिले। 22-23 मिनट और 30 मिनट तक की ये वीडियो हो जाती है, तो इसमें हम दीगर गुफ्तगू भी करते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल आपने जिन कमेंट्स की जिस स्टॉक्स की बात की, तमाम स्टॉक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं और इसमें सिस्टम और एवेंसियन जो है ये दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं। एवेंसियन को मैं ऑलरेडी एक्यूमुलेशन के लिए कह चुका हूं कि इसको बाय करें और जमा करना शुरू करें। अभी जैसे मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको भले ही 67-66 पे मिले, आप इसको बाय करें बस थोड़ा थोड़ा करके। जब तक मार्केट में प्रेशर है थोड़ा थोड़ा बाय करें, 500 बाय करें, तो जब ये सपोर्ट फॉर्म कर लेगा फिर पूरी बाइंग करेंगे। ठीक है जी। और वैसे जिस तरह मैंने कहा कि दो स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और एक है एवेंसियन और एक है सिस्टम लिमिटेड। ये अमेजिंग स्टॉक है इस सेक्टर में। ठीक है, सिस्टम लिमिटेड की जो मूव है अभी बहुत ऊपर है और हम ये लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं, और ये कमो बेश 600 या 600 के अराउंड तक जाने के चांसेस इसके मौजूद है। उसके बाद अगला कमेंट है सैयद फरमान इकबाल साहब का। फरमान इकबाल साहब फरमाते हैं, एक्सेलेंट एनालिसिस, कीप इट अप सर, काइंडली कमेंट ऑन फातिमा, हाउ मच प्राइस कैन ड्रॉप मोर, गॉड ब्लेस यू। बड़े अरसे के बाद फातिमा के हवाले से किसी ने बात की है। फातिमा में जो आज गिरावट आई है, लगता है कि शायद ये आखिरी गिरावट है। अगर आप इसको 30 से लेके 28 के बीच में बाय कर लें तो आपकी बाइंग बहुत अच्छी होगी, नंबर एक बात। दूसरी ये कि ये सेक्टर आपको जल्दी गेन भी दे सकता है, परफॉर्मेंस इसकी आपको जल्दी मिल जाएगी। विद इन 2 to 3 मंथ्स आप इसमें अच्छा गेन ले सकते हैं। और इस वक्त जो ये गिरावट हो रही है ये बाइंग का मौका है। अगर आपको ये 28 के नीचे भी मिले तो वो आपकी बोनस बाय होगी, जिसकी मुझे उम्मीद इतनी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 26 रुपये तक भी इसको बाय कर सकते हैं तो भी बाय करें। आप बाइंग का तरीक़ा डिफरेंट होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, एक साथ पूरा एक मत उठा लीजिए। मार्केट में प्रेशर नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। उसके बाद जवाब आया है PICT, सवाल है हारून मलिक साहब का PICT के हवाले से। अच्छा, PICT के फंडामेंटल्स पे आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल्स पे मैं इतनी बात नहीं करता,
تو فنڈامنٹلز آپ کو دیکھنے چاہیے. یہ ایک بڑا اچھا اسٹاک ہے، پے آؤٹ کے حوالے سے اچھے پے آؤٹ دیتا ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی عرصے سے یہ ایک مخصوص رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے. اگر آپ لوگوں کی اس میں نظر ہو تو ایک مخصوص رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے کافی دنوں سے. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور 1 سال سے یہ 170 اور 160 کے بیچ میں ہی گھوم رہا ہے. تو سوئنگ ٹریڈ کی بہترین مثال ہے یہ اسٹاک. اگر جو لوگ سوئنگ ٹریڈ کرنا جانتے ہیں وہ یقینی طور پہ اس اسٹاک سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور خیر بہرحال آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت دن ہو گئے مجھے اس اسٹاک کو دیکھے ہوئے، تو میں اس کے فنڈامنٹلز پہ بھی کچھ تھوڑا سا دیکھ لوں کہ پے آؤٹ کیسا چل رہا ہے، تاکہ آپ کو مزید ہیلپ ہو جائے. پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر PICT. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، اچھا اس کی جو آخری جو پے آؤٹ آئی ہے 76% ڈیویڈنڈ آیا ہے، اور یہ تیسرا انٹرم ڈیویڈنڈ تھا، اور 90 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو 75، 50 اور 85. ذرا آپ نوٹس کریں 75، 50 اور 85، یہ اس کا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ہے 210، یعنی کہ 21 روپے یہ دے چکا ہے آلریڈی اس سال میں. ابھی اس کا لاسٹ کوارٹر کی رپورٹ آنی ہے، جو دسمبر کلوز ہوا ہے وہ رپورٹ نہیں آئی ہے. اور اگر ہم اس کے اس پہ چلیں ارننگ پر شیئر پہ، تو اس کی پچھلے سال کی جو ارننگ تھی 31 روپے ہے، اور ابھی 90 مہینے میں 20 روپے تک یہ آ گیا ہے. تو تھوڑا سا ہاف ایئر میں اس نے کچھ چیزوں کو کنسالیڈیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ارننگ کم ہو گئی، مگر اوور آل پے آؤٹ اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے. اور یہ وہ بہترین اسٹاک ہے جو ہر کوارٹر میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے. اگر میں 2021 کی بات کروں تو 40، او مائی گاڈ، پھر 196، 40، 196 پلس 196 کے بعد اس نے آخر میں کیا دیا، 90. او مائی گاڈ، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ 2021 میں اس کا پے آؤٹ تھا 32 روپے 60 پیسے، اور ابھی 21 روپے 60 پیسے ہے 2022 کا اب تک. ابھی ایک کوارٹر باقی ہے. تو اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک، اور چونکہ ہر کوارٹر میں دیتا ہے یہ، اس وجہ سے یہ ود ان دی رینج ٹریڈ کر رہا ہے. تو اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سوئنگ ٹریڈ کا بھی موقع دے رہا ہے اور آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دے رہا ہے. تو اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک. اور ابھی جہاں پر ہے یہ، یہاں سے لے کے 155 تک دماغ بنانا چاہیے کہ ہم اس کو بائی کریں گے. عبد البریم، پتہ نہیں کیا نام ہے، بہرحال تعریف کی انہوں نے، بہت شکریہ سر، ایکسیلنٹ کال کہتے ہیں یہ، بہت شکریہ. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. راؤ عقیل صاحب وہ کہتے ہیں گڈ ورک، تھینک یو سر. سمی مغل کہتے ہیں گڈ ورک سر، NRL کا بتا دیں اس سے نیچے جائے گا یا نہیں. سر جی NRL میں تو ہم نے کیا تھا شارٹ، ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو بتا دوں NRL میں ہم کنٹینیو شارٹ کر رہے تھے، پھر ہم نے میرے خیال میں، مجھے اب ڈیٹ یاد نہیں ہے، 2 دن پہلے اس کا شارٹ کلوز کر دیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر اوپر جائے گا تو پھر شارٹ کریں گے. پھر ہم نے کل جو کال دی تو ہم نے کہا کہ 173.55 کے نیچے شارٹ مار دو اس کو. تو آج اللہ کا شکر ہے اس نے 167.50 یعنی کہ 6 روپے کا شارٹ پھر ہو گیا. تو ہم اس میں تو شارٹ چلے آ رہے ہیں بہت دور سے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم منیمم بھی دیکھیں تو ہم 20 روپے سے 22 روپے اس شارٹ میں ارن کر چکے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کتنا نیچے جائے گا. سر دعا کیجئے یہ لو برقرار رہے، جس کی مجھے امید بہت کم ہے. اگر یہ لو ٹوٹ گیا تو پھر بدقسمتی سے یہ کافی مشکل میں آ جائے گا. اور ویسے ایک اور بات بتا دوں کہ اس لو کے ٹوٹنے کے چانسز تھوڑے کم ہیں. مطلب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جو یہ آج کا لو بنا ہے یہ ٹوٹے گا، شاید یہ نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد کمنٹ ہے راؤ عقیل صاحب کا دوبارہ.
السلام علیکم ممبر کے ساتھ آپ نے جو زوم میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا اس کو جاری رکھیے. بالکل سر, ممبر کے ساتھ زوم میٹنگ جاری رہے گی, آپ بے فکر رہیے. فیض رسول کہہ رہے ہیں السلام علیکم, گڈ ورک سر, خوش رہیں, صحت کے ساتھ رہیں, آمین. ٹریٹ کا بتا دیں سر. جی ٹریٹ پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے. اسٹاک تو بڑا اچھا ہے مگر یہ آج کل بڑے مصیبت کا شکار ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں بھی شاید اس پہ بات ہوئی ہو, تو 1675 سے 1630 کا جو ایریا ہے, اس سے مجھے کچھ امیدیں ہیں. اگر یہ امیدیں پوری ہو گئیں تو ٹھیک ہیں, اور میرے حساب سے اس کا اسٹاپ لاس بنتا ہے 15 روپے 85 پیسے کے نیچے. تو اگر 15 روپے 85 پیسے کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے انٹری لینی ہے تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں انٹری لینی چاہیے. شاہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, تھینک یو خالد بھائی فار این آنیسٹ ایڈوائس اباؤٹ ٹام سی ایل. رہی بات سیاست پہ بات کرنے کی, تو بھائی جان ہم لوگوں نے سیاست پہ بات نہیں کی, تو اس لیے یہ سیاستدان ہم کو 75 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے. تو ٹو می ایوری بڈی شوڈ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس. شاہ صاحب میرا ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. جب میں ووٹ دیتا ہوں, جب میں اس ملک کا سٹیزن ہوں, تو یہ میرا حق ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں سیاست پہ بات کروں. جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہوں, جو صحیح ہے اس کی تعریف کروں, اور جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان پر ضرور پوائنٹ کروں, کیونکہ وہ ایک ایک آدمی سے مل کر کارواں بنتا ہے اور بات آہستہ آہستہ آگے جاتی ہے. پچھلے دنوں اس کی بڑی واضح مثال ہے. ویسے تو سوشل میڈیا کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, مگر اگر پچھلے میں 3-4 سالوں میں دیکھوں تو ہم سب کی یہ جو کاوش ہے سوشل میڈیا پہ, مثبت کاوش جو ہے, اس سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو جوڈیشری ادارے مجبور ہوئے اس مسئلے پہ بات کرنے پہ, کیونکہ وہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا. مگر بدقسمتی ہے کہ کلٹ فالوئنگ جو ہے اس نے سوشل میڈیا کو بہت غلط استعمال بھی کیا ہے, جس سے ایک اور مسئلہ بھی ہوا. بہرحال اچھا, اگلا منیر خان صاحب نے میزان بینک کے بارے میں پوچھا ہے. یار میزان بینک کے بارے میں کل میرے ایک ممبر نے بھی مجھ سے اس کی کال مانگی تھی کہ یار اس کی کال دے, تو میں نے ان کو روک دیا تھا. کل ان کا میرے پاس ریکویسٹ تھی, تو میں نے کہا نہیں, میزان بینک کو بائی نہیں کرنا. آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 100 یا 99 کے پاس ہم لوگ اس کو, جب یہ 100 کے پاس آیا تھا تو بائنگ کا سوچ رہے تھے, مگر پھر اس کے بعد میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میزان بینک کے قریب نہ جائیں, ابھی بالکل قریب نہ جائیں. تو میزان بینک پہ میری کوئی ابھی ریکمنڈیشن بائنگ کی ابھی نہیں ہے, اور اس میں کچھ مسائل ہیں میرے سامنے. وہ مسائل تو نہیں ہیں کہ وہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں, مگر میں ٹیکنیکلی دیکھتا ہوں تو ٹیکنیکلی مجھے بہت پریشر نظر آ رہا تھا. اب میں اس کو 90 اور 89 کے پاس دیکھوں گا کہ اگر یہاں یہ سپورٹ فارم کرتا ہے تو پھر میں سوچوں گا اس کے بارے میں, اور تقریباً 90 روپے سے 86 روپے تک کے ایریے میں اس کی بائنگ کے بارے میں سوچوں گا. اچھا, وہ بھی ڈپینڈنگ آن دا پریشر آف دا اسٹاک اینڈ انڈیکس. اچھا جی, ٹی وی ورلڈ کہتے ہیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل ہو رہی ہیں تو انڈیکس پر کیسا اثر آئے گا. جناب اس پہ آج جو نیگیٹو اثر آیا ہے یہ بھی اسی کا اثر ہے, پنجاب اسمبلی کا. اور اگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہوتی ہیں تو یقیناً ایک بار پھر عدم استحکام کا ملک شکار ہو جائے گا سیاسی طور پہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کا حل الیکشن ہے, مگر الیکشن بالکل حل ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. مگر پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے, آپ اب ایل سی تک تو کھول نہیں پا رہے. ایک چھوٹی سی کمپنی پاک سوزوکی موٹر اور ہونڈا ایٹلس جو ہے ایک چھوٹی سی کمپنی ہے, مطلب پورا پاکستان تو نہیں ہے, وہ ایک کمپنی ہے, ایک فارماسٹیکل کمپنی, ایک کمپنی ہے. اس کمپنی کی ایل سی آپ کھولنے نہیں دے رہے. ضروری ادویات پاکستان میں امپورٹ ان کی رک گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میرے بھائی الیکشن اگر ہوگا تو الیکشن میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کا کوئی اندازہ ہے؟ ذرا الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ جائیں اور جا کے چیک کریں کہ پاکستان میں صوبائی الیکشن کا ایک حلقہ یا قومی اسمبلی کا ایک حلقے پہ الیکشن کمیشن کے کیا اخراجات آتے ہیں. جو الیکشن لڑتا ہے وہ جو خرچ کرتا ہے اس کو تو چھوڑ دے, وہ تو اس کا کرپشن کا پیسہ یا ذاتی حلال کا پیسہ جو بھی ہوتا ہے, مگر جو الیکشن کمیشن پیسہ خرچ کرتا ہے وہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن الیکشن پہ پیسہ خرچ کرے گا تو ابھی تو ایچکار اور پی ایس ایم سی کی ایل سی نہیں کھل رہی, اس کے بعد ہمیں آٹا بھی نہیں ملے گا.
تو میرے خیال میں پاکستان کے معاشی صورتحال جب تک بہتری کی طرف ٹریک پر نہیں آتی اس وقت تک الیکشن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اور صاحب فرماتے ہیں, ان کا نام سمجھ نہیں آیا مجھے, بہرحال وہ یوٹیوب آئی ڈی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک نیوز اپڈیٹ کی ہے, پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے گورنر پنجاب کو سمری روانہ کر دی. اچھا جی, راؤ عقیل نے کہا سر نیٹ سول کا بتا دیں پیر کو اوپر جا سکتا ہے کیا. راؤ عقیل صاحب آپ کائنڈلی اپنے فورم پہ سوال کیجئے, آپ ممبر ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں بات کریں, اور وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چلتے ہیں ہم اگلے کمنٹ کی طرف. اگلا کمنٹ جو ہے جناب وہ ہے شاہد اکبر صاحب کا. السلام علیکم. آئی ایم ایکومولیٹنگ سر, آئی ایم ایکومولیٹنگ ہپکو اونلی, بٹ وٹ آئی ڈو ایز اٹ کراس 61 آئی سولڈ سم کوانٹٹی اینڈ باٹ دا سیم کوانٹٹی اگین انڈر 16. سچ اسٹریٹجی از گڈ, پلیز ایڈوائز. بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ اگر کسی چیز میں پریشر نظر آئے تو جیسے بہت سے لوگ شارٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں, اگر شارٹ نہیں کرتے اچھا کرتے ہیں, مگر اپنا مال تو بیچ سکتے ہیں نا. ایک چیز پتہ ہے نیچے گر رہی ہے تو اس کو بیچ دیجئے. اگر آپ نے 60-65 روپے پہ 65 روپے پہ آپ کو بیچ دیا اور 60 پہ خرید لیا تو 5 روپے کے لاس سے تو آپ باہر آ گئے. تو اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں تو یہ بات اکثر لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں ریوالونگ ڈیلیوریز, مطلب اپنی ڈیلیوریز کو روٹیٹ کرنا, ریوالو کرنا, اور جو سوئنگ ٹریڈ ہوتی ہے اس میں بھی یہ عمل ہم استعمال کرتے ہیں. عدنان گل صاحب فرماتے ہیں سلام بھائی, APL 397 پر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں انٹری لینی چاہیے. اچھا جی, APL کی بات کر رہے ہیں یہ عدنان گل صاحب. عدنان گل صاحب آپ کا کمنٹ کتنا 10 گھنٹے پرانا ہے, یعنی کہ مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد ہی دیا ہے آپ نے, یہ مارکیٹ کے دوران دیا ہے جناب. آج تو آپ نے APL کا حال دیکھ لیا, تو ابھی APL پریشر میں ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ کو 292 پہ یہ ملے. ٹھیک ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں APL از اٹ 397, آپ 297 کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آج کی کلوزنگ ہی 296.45 کی ہے. میرے خیال میں آپ نے ٹائپنگ مسٹیک کی ہے. تو کتنا نیچے جائے گا, تو بھائی 292 تو سامنے رکھا ہوا ہے, اور اگر حالات یہی چلتے رہے تو 285 بھی نظر آ جائے گا. مگر APL آئل اسٹاک میں انٹری لی جا سکتی ہے. آئل اسٹاک جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ نہیں لیں گے. ISL اور مغل, وچ ون از دا بیسٹ بائنگ لیول اینڈ ٹارگیٹ لیول. نہیں جناب, یہ تمام چیزیں تو میں اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ابھی یہ ہمارے بائنگ میں نہیں آئے. جب ہم کسی چیز کو بائی کرتے ہیں لانگ ٹرم جو اسٹاک ہوتے ہیں ہمارے, تو اس کے بعد ہم اس کے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. جب تک ہم بائنگ پلان نہیں کرتے اس وقت تک ہم ٹارگیٹ پلان نہیں کرتے. تو ابھی تو اگر آپ بات کریں ISL کی, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ISL بہت اچھی اٹریکٹیو لیول پہ ہے, مگر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے چونکہ ملک میں وہ رکی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ امیدیں اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر سے ہم نہیں لگا رہے. ہم اس سے لگائیں گے, ہم اس کو آگے خریدیں گے فروری مارچ میں جا کے, یا ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو جنوری کے اینڈ میں یہ صورتحال مل جائے, مارکیٹ اسٹیبل ہونے لگے تو ہم خرید لیں. بہرحال ISL بہت اچھا اسٹاک ہے. اور مغل کے بارے میں تو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ مغل کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر لینا چاہیے. تو آپ نے دونوں اچھے اسٹاک کے نام لیے, میرے لیے مشکل ہے بتانا, مگر بہرحال شاید کہ ISL مغل سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ میرے خیال ریٹ تو دونوں کے برابر ہی ہوں گے, مگر بہرحال وہ بہتر ہے. تیمور ایاز صاحب کہتے ہیں خالد سیف الدین, پھر اس کے بعد لکھتے ہیں عمران خان لو, اس کے بعد انہوں نے کچھ ایموجیز بنائی ہیں, پتہ نہیں کیا مطلب ہے ان کا. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کرنے کا, کیونکہ آپ نے اس میں ٹائم تو لگایا ہے کمنٹ کرنے میں, تو آپ کی بڑی مہربانی. عتیق جیلانی نے بھی تعریف کی ہے. عزیر خان صاحب کہتے ہیں سر WTL میں اسٹک ہوں. سر آپ کو اسٹک ہونا چاہیے, یہ اسٹاک ہی ایسا ہے. اگر جو آدمی WTL کو لانگ ٹرم کے لیے لیتا ہے تو وہ تو اپنی بربادی کا فیصلہ خود کر چکا ہے میرے بھائی. لانگ ٹرم کے لیے اچھے فنڈامنٹل والے اسٹاکوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے, ہر اسٹاک لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا. اب WTL اگر آپ دیکھیں تو 170 یا 185 کا ہائی بنایا ہے اس نے, بیچ میں 1-2 دن چلا تھا
اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ چل رہا ہے جہاں جولائی سے چل رہا ہے. تو اگر میں دیکھوں تو جولائی سے لے کے اب تک اسی جگہ پہ موو کر رہا ہے, 1.45 تک چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ریٹ نہ آتا ہو, اس لیے آپ نکلتے بھی نہیں ہوں گے. تو بیٹھے رہیے آپ اس میں, اب اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. مطلب 80 پیسے اس کا لو ہونا چاہیے, اور یہ جو آپ جس ریٹ پہ یہ چل رہا ہے یہی ریٹ اس کا اپر لمٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ 1.35-40 سے لے کر 1.15-20 سے لے کر 80 پیسے کے بیچ میں اس کو جمع کریں تو پھر سوئنگ ٹریڈ بنتی ہے. تو یہ تو تھے جناب آپ لوگوں کے کمنٹ. کل میں نے جو اپنی یہ ویڈیو دی تھی اس میں آپ لوگوں کو صرف بتایا تھا کہ ہم نے کون کون سے اسٹاک کو ہم نے شارٹ کالیں دی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت آپ لوگوں سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو کال دی تھی کل کی مارکیٹ میں, اور اس میں کل جب مڈ ڈے کال دی تھی 11-12 بجے, تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے شارٹ میں انٹری لے لیں فوراً. کل کی مڈ ڈے میں ہم یہ کہہ چکے تھے, اور آج آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کہاں گئی ہے. تو سب میں پہلے میں بات کروں گا, میں ٹوٹل جو میں نے شارٹ کالیں دی ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شارٹ کالیں دی تھی میں نے. اور اس میں سب میں پہلے بات کر لیتے ہیں پاک سوزوکی موٹر کی. تو پاک سوزوکی موٹر میں ہم نے کہا تھا کہ 140.15 کے نیچے شارٹ کر دینا, اور 136 کے نیچے یہ اور سیکیور ہو جائے گا. اور اس نے لو بنایا ہے 134 کا. تو پہلا ٹارگٹ 140 سے جو شارٹ جا رہا تھا اس کا ٹارگٹ 136 تھا. پھر اس کے بعد 136 کے نیچے اور شارٹ کر کے 136 کے اوپر اسٹاپ لاس لینا تھا, اور اس نے 134 کا لو بنایا. کلوزنگ اچھی دی ہے کیونکہ تقریباً 4 روپے 80 پیسے اوپر آ کے کلوز ہوا ہے. تو بہرحال ہمارا شارٹ تو اچھا ہو گیا, باقی اللہ جانے. اس کے بعد ہمارا اسٹاک تھا آٹو موبائل اسمبلر میں ایچ کار کو ہم نے کہا تھا کہ شارٹ بلو 136.15. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے کہا تھا کہ 131 کو ہم ٹارگٹ کریں گے. 131 تک تو نہیں گیا, 133 تک گیا ہے. اچھا یہ بھی اچھی, آپ ذرا ایک خاص بات نوٹ کیجئے, آٹو موبائل سارا شارٹ بھی ہوا ہے اور ریکوری کے ساتھ کلوز ہوا ہے. آٹو موبائل کی بات ہو رہی ہے تو جو لوگ تواتر سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو آئی ہوپ کہ ملت ٹریکٹر یاد ہوگا کہ ملت ٹریکٹر کی میں نے آپ لوگوں کے ویڈیو میں بائی کال دی تھی کہ یہاں پہ بائی کر لو. آئی وش کہ آپ لوگوں کو یاد ہو. آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 475 سے یہ 524 تک آ گیا ہے. آئی وش کہ آپ لوگ نہ صرف سوال نہیں کرتے ہوں گے, اس پہ کچھ عمل درآمد بھی کرتے ہوں گے. اچھا جناب, اس کے بعد ہے GHNL. اس کو میں نے 37.80 کے نیچے شارٹ جانے کو کہا اور ٹارگٹ دیا تھا 37.20. تو یہ بھی ٹارگٹ اچیو ہو گیا, 37 روپے کا لو ہے. پھر GHNI کو میں نے کہا تھا کہ آپ شارٹ کریں 98.60 کے نیچے 97.15 کے لیے. تو جناب اس کا لو 96.12 ہے, تو اس نے بھی ٹارگٹ اچیو کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جو ٹارگٹ میں نے دیے تھے وہ سارے اچیو ہو گئے. اور یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا, یہ شارٹ کال جمعرات کو 12 بجے دوپہر کو ایکٹیویٹ کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد ماشاءاللہ آج ہم نے اس کو کہا تھا کنٹینیو کرو جمعے کے دن. اچھا, پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہے ATRL کے بارے میں. یہ کہا گیا تھا کہ 164.50 کے نیچے شارٹ, اور اس میں ٹارگٹ دیا تھا 160.85. تو 160.85 تو نہیں یہ اچیو کیا اس نے, 161.52 کا اس نے لو لگایا ہے. تو اگر لیول بائی لیول چلے تو میرے خیال میں اس میں آپ زیادہ گین نہیں لے سکے. PRL میں شارٹ کہا گیا 13.90 کے نیچے, اور نیکسٹ لیول کو ٹارگٹ کرنے کو کہا گیا. نیکسٹ لیول 13.75, اس کے بعد 13.55 تھا, تو 13.40 کا لو ہے. اس میں ٹارگٹ اچیو ہو گیا. ATRL میں ٹارگٹ پورا اچیو نہیں ہوا. اس کے بعد جو
ایک اور اسٹاک تھا، میں باری باری بتاتا جا رہا ہوں آپ کو جن جن کی ہم نے شارٹ کالیں دی تھی. یہ اصل میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعد میں بتانے کا کیا فائدہ ہے. بتانے کا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے، بلکہ میں کام کرتا ہوں، یہ جو کالز ہیں یہ میں اپنی یہ جو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، جو ہماری جو فائل ہوتی ہے اس میں بنا کے بھیج دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں کہ کال دی کس طرح جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بات کر رہا تھا میں ٹی آر جی کی. تو ٹی آر جی میں کہا گیا 106.90 کے نیچے شارٹ کر دینا. تو 106.90 کے نیچے شارٹ کرنا، اور 103 اگر توڑے تو پھر مزید شارٹ کرنا. تو جناب اس نے تو کوئی زیادہ لو بنایا ہی نہیں، 105 کا لو ہے صرف. تو اگلا لیول اس کا جو تھا، اس نے بھی کوئی مزیدار شارٹ نہیں بنا یہ، مگر بہرحال لاس نہیں ہوا، الحمدللہ پروفٹ میں ہی نکلے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اسٹاک تھا فرٹیلائزر میں، اینگرو، جو اینگرو ہوتا ہے، بڑا اینگرو فرٹیلائزر نہیں، اینگرو کارپوریشن. اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ شارٹ کریں 279.75 کے نیچے، اور وہی تقریباً ہائی ہے 279.82 کا، اور ہم نے ٹارگٹ بنایا 275.35 کو، اور 276 کا لو بنا، اور 278 پہ کلوز ہوا. تو یہ بھی کم و بیش ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو گیا. تو جناب یہ تو تھی آج کی شارٹ کالیں. میں آپ کو یہ خاص طور پہ آپ کی جو یہ بھیجتا ہوں میں، کیا کہتے ہیں اس کو یار، آئی ایم سوری، یہ جو فائل ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ میں آپ کو اس میں یہ اپنی شارٹ کالیں دکھا دیتا ہوں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو ہیں سمجھ سکیں کہ ہم شارٹ کالیں دیتے کس طرح ہیں. ٹھیک ہے جی. آخری سلائیڈ ہے جناب، اور اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے شارٹ کالیں دیتے ہیں. اور آخر میں اسلام آباد پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اسلام آباد میں جو ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم. وہ آئیں اور ہم سے اسلام آباد میں اپنے سوالات کے جوابات بھی لے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس موجود ہوں گے، اور آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے. انویسٹمنٹ کہاں کیسے ہونی چاہیے، اسٹاک مارکیٹ میں، مرکنٹائل میں، یا ریئل اسٹیٹ میں، موجودہ حالات میں ہم اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. اور اگر جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان کے ٹریڈنگ کے مسائل ہیں کوئی، تو اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.